Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। और ये तरीका मैंने जिसको भी बताया ना, जिसको भी बताया है, अल्लाह ताला ने अपना खुसूसी फजल करम उस पर फरमाया है। अल्लाह ताला ने उसे फिर मायूस नहीं लुटाया, उसकी खाली झोली को अल्लाह ताला ने भर के अता फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे बुज़ुर्गों ने, बहुत सारी माओं बहनों बेटियों ने और बिलखुसूस बहुत सारे मरीज़ों ने जो किसी न किसी मरज़ का शिकार हैं, किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर आकर मुझसे एक सवाल बड़ी शिद्दत के साथ पूछा कि हज़रत हम दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। हम बीमारी से, टेंशन से, मुसीबत से, परेशानी से, मुश्किलात से निकलने की दुआ मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो ये जितने अहबाब हैं ना, ये बात कहने वाले कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, आपको आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप इस तरीके को इख्तियार करके तहज्जुद के वक़्त इस तरीके को इख्तियार करके दुआ मांगें, फिर देखें अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है या नहीं। क्योंकि ये बड़ा बाबरकत तरीका है और ये तरीका मैंने जिसको भी बताया ना, जिसको भी बताया है, अल्लाह ताला ने अपना खुसूसी फजल करम उस पर फरमाया है। अल्लाह ताला ने उसे फिर मायूस नहीं लुटाया, उसकी खाली झोली को अल्लाह ताला ने भर के अता फरमाया। तो इसलिए ये वो तरीका है जिस तरीके के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। एक सियाबी रसूल ने इस तरीके के साथ दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो तमाम उन दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ये शिकवा करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। भाई ऐसा मुमकिन नहीं कि आप दुआ मांगे और अल्लाह कबूल ना फरमाए, लेकिन हमारे अंदर कोताही है। भाई कोई इस तरीके के साथ आए तो सही। जिसने भी इस तरीके के साथ दुआ मांगी है ना, तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है, आप ये तरीका इख्तियार करके दुआ मांगें, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। याद रखें, ये दुआ मांगना, अल्लाह की बारगाह में झुकना, आजी इख्तियार करना, दस्ते सवाल दराज करना, झोली फैलाना, ये कोई आम काम नहीं है। इसका हुक्म तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। अब ईमानदारी से बताएं, अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है कि मुझसे मांगो मैं अता करूँगा, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह का कुरान झूठा हो सकता है? भाई कायनात इधर की उधर हो सकती है, हाँ जी, लेकिन अल्लाह के वादे झूठे नहीं हो सकते। अल्लाह ताला जो फरमाता है हक़ और सच फरमाता है। हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर कोताही है, हमें मांगने का ढंग रंग और सलीका तरीका नहीं आता। और भाई ये दुआ जो है ना, दुआ अल्लाह से मांगना, इसके बारे में दर्जनों आयात हैं और सैकड़ों अहादीस हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के बारे में क्या फरमाया आपको पता है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, दुआ जो है ना, दुआ ये इबादत की रूह है, रूह। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिस्म से रूह निकल जाए, जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म तो सारा बेकार हो जाता है। जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो मैयत कोई घर में रखता है? फिर बस वो चंद लम्हात ही होते हैं, फिर वो कब्रिस्तान में दफन कराते हैं। तो इबादत की जो रूह है ना, इस तरह जिस्म के अंदर रूह हो तो जिस्म कारामद है, रूह निकल जाए तो बेकार हो जाता है। इस तरह इबादत की जो रूह है ना, वो इबादत की रूह दुआ है। ये अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। एक और हदीस पाक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुआ इबादत का मगज़ है, मगज़। और ये कोई आम काम नहीं है, इसे आम काम ना समझें, लेकिन मांगने का तरीका सीखें। जिस तरीके के साथ मांगने का तरीका बताया गया है ना, वो तरीका इख्तियार करके मांगे। दुआ इबादत का मगज़। एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि दुआ कोई आम काम नहीं, फरमाया दुआ ऐन इबादत है, ऐन इबादत है। ये जो आप अल्लाह से मांगते हैं, ये इबादत में शुमार किया जाता है। तो कितना बाबरकत अमल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुआ से ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ बुज़ुर्गतर नहीं है। ये अल्लाह ताला की बड़ी पसंदीदा इबादत है, दुआ मांगना, अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करना, उससे मांगना, उसकी बारगाह में झोली फैलाना। भाई साहब, हमें मांगने का तरीका सीखना चाहिए। मैं आपको आज तरीका बताता हूँ, याद रखें। अगर आपको ये तौफीक मिल गई ना इस तरह दुआ मांगने की, तो इंशाअल्लाह फिर आपकी दुआएं कबूल होंगी। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला अपना खुसूसी, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुआ जो है ना, ये रहमत की चाबी है, चाबी। याद रखो, अल्लाह की रहमतें समेटना चाहते हो तो दुआ मांगने का तरीका सीखो और उस तरीके से दुआ मांगो। जब तक ये दुआ उस तरीके से नहीं मांगेंगे तो किस तरह ये ताले खुलेंगे हमारी मुश्किलात के? किस तरह हमारी ये ताले खुलकर ये मुश्किलात दूर होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी, टेंशनें बीमारियाँ दूर होंगी? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि दुआ अल्लाह की रहमत की चाबी है। सुभान अल्लाह। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस फरमाया, दुआ बला को टालती है।
وباؤں کو، امراض کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو یہ ٹال دیتی ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ۔ ایک اور حدیث میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جسے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جسے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو وہ طریقہ جو میں آج آپ کو بتاؤں، آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا اور اس طریقے کو اختیار کر کے تہجد کے وقت آپ دعا مانگیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے فضل فرماتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس طریقے کے ساتھ دعا مانگی تھی۔ ایک دن نا بڑے پریشان تھے، بڑے پریشانی کے عالم میں، چہرے پر پریشانی کے آثار، راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بابا جی سے، بزرگوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو بابا جی نے دیکھا، پوچھا سلطان کیوں پریشان ہو؟ ہمارے چہرے پر پریشانی کے آثار ہے، کس وجہ سے پریشانی کہ اللہ وہ شکار ہو چکے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نا کہنے لگے بابا جی کبھی پریشان نہیں ہوا، لیکن اس وقت اس لیے پریشان ہوں کہ دو دشمنوں کے بیری بیڑے اسلحے سمیت وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں اس لیے پریشان ہوں کہ ہمارے پاس اس قدر فوج بھی نہیں ہے اور اس معیار کا، اس مقدار کا اسلحہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے پریشان ہوں۔ تو بابا جی نے کہا بیٹا میں تجھے دعا مانگنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، بس تو نے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے، اور مانگنی بھی تہجد کے وقت، رات کے پچھلے پہر، راتی جاگیں تے شیخ کہاویں، اور راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڈ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے تیتھوں اتے، اٹھ بولیا۔ اگر آپ پنجابی سمجھتے ہیں نا تو بابا جی بلے شاہ صاحب نے کہا رات کو اٹھ بولیا، چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے۔ بابا جی کہنے لگے سلطان اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیری دعا قبول ہو تو رات کے تہجد کے وقت جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ او کھلا ہی دربار محمد عربی دا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رات کے وقت دعا مانگنا اللہ سے۔ تو بابا جی نے نصیحت کی اور چلے گئے، اور بابا جی نے سلطان سے کہا سلطان تو نے بھی مانگنا ہے رات کے وقت، اور میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ بابا جی کہتے ہیں میں چلا گیا۔ اب جب تہجد کا وقت ہوا تو بابا جی کہتے ہیں میں نے گھر میں وضو کیا، اور وضو کر کے نا میں مسجد کی طرف چل پڑا کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے وعدہ کیا ہے کہ میں بھی دعا کروں گا اور تم نے بھی کرنی ہے، چلو میں تو جا کے مانگوں۔ بابا جی کہتے ہیں میں جب گھر سے چلا، آہستہ آہستہ جب مسجد کے قریب پہنچا تو مسجد کا جو مین دروازہ ہوتا ہے نا، جب میں وہاں پہنچا تو اندر سے نا کوئی چیخیں مار کے رو رہے ہیں، کوئی بڑے درد کے ساتھ، بڑی آہوزاری کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اور کس درد کے ساتھ، کیا لہجہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی مانگ رہا ہے اللہ اگر میں اپنی واہ واہ کے لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں نا تو مجھے کچھ نہ دینا، اے اللہ اگر میں ان زمینوں پر قبضہ چاہتا ہوں تو مجھے کچھ نہ دینا، اے اللہ اگر میں چاہتا ہوں نا کہ میرے نام کے ترانے گونجے تو مجھے کچھ نہ دینا، اگر مالک میں چاہتا ہوں نا کہ ہر طرف ایک ہی صدا ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرف اسلام کے جھنڈے بلند ہو، ہر طرف اسلام کا پیغام عام ہو، ہر طرف اسلام کا ہی نعرہ لگے، تو مالک پھر مجھے خالی نہ لوٹانا۔ بابا جی کہتے ہیں میں حیران ہوا یہ کون ہے جو اس درد کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، جو رو کے دعا مانگ رہے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں اس درد سے مانگ رہا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں میں آگے بڑھا دیکھوں تو صحیح، کہتے جب میں آگے بڑھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، مصلی بھیگ چکا ہے، آنکھوں سے آنسو زارو قطار رو رہے ہیں اور برس رہے ہیں آنسو، مصلی بھیگ گیا آنسوؤں سے، اور بڑے درد کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ کے ساتھ اس طرح بات کر رہا ہے، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر رہے ہیں، بابا جی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اسے اب اپنے رب سے باتیں کرنے دوں، میں وہاں سے واپس پلٹ آیا، میں نے کہا میں گھر میں جا کے تہجد پڑھتا ہوں اور میں وہاں دعا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں گھر گیا میں نے نوافل ادا کیے، صبح فجر پڑھی، مفہوم سمجھا رہا ہوں، کہتے ہیں صبح جب 9-10 بجے کا ٹائم ہوا نا تو پھر میری سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملاقات ہوئی، لیکن کل جب میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تھا نا تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، لیکن آج جب میں نے سلطان کے چہرے کو دیکھا تو خوشی سے چہرہ چمک رہا تھا، وہ ایک الگ ہی رنگ تھا، ایک الگ ہی وہ روحانیت تھی، سکون تھا، چہرے پر ایک الگ سی روشنی چمک نظر آ رہی تھی۔ تو بابا جی کہتے ہیں میں نے پوچھا سلطان کیا وجہ ہے، بڑا خوش ہے، کل بڑا پریشان تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے بابا جی خوش اس لیے ہوں
وہ جو دو دشمنوں کے بیری بیڑے اسلحے سمیت ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ سمندر کے پانی میں غرق ہو گئے، دریا کے پانی میں غرق ہو گئے ہیں۔ تو بابا جی نے کہا بیٹا سلطان، وہ سمندر کے پانی میں غرق نہیں ہوئے، وہ جو تو نے رات کو آنکھوں سے آنسو نہیں بہایا، وہ پانی نہیں بہایا تو نے مسلح پہ، اس پانی نے ان بیڑوں کو غرق کر کے رکھ دیے۔ وہ جو تو نے رو کے مانگے اللہ سے، وہ جو تو نے رو کے مانگنے کا طریقہ اختیار کیا نا اللہ سے مانگنے کا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول فرمایا اور دشمن کو نیست و نابود کر دی، ان کو بیڑوں کو تباہ کر کے رکھ دیے۔ تو رو کے مانگنا، اور آگے جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ طریقہ اختیار کریں، پھر دیکھیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ ایک صحابی رسول سرکار علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کا وعظ ہو، سبحان اللہ، اور آگے صحابہ کرام موجود ہوں، اور جب سرکار علیہ السلام اللہ کے خوف کی باتیں کریں، ہاں جی، اللہ کا خوف بیان کریں اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ صحابہ کا ہو، سبحان اللہ۔ صحابی رسول نہ سن رہے تھے واعظ، سرکار علیہ السلام نے جب واعظ کیا تو وہ رو پڑے۔ یہ رونا نا اللہ کو بڑا پسند ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں رو کے دعا مانگتا ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یار یہ طریقہ اختیار کر کے دیکھیں، رو کے مانگے اللہ سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرمایا جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اللہ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا، سبحان اللہ۔ یہ رونا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، بندہ کر کے تو دیکھے یار، میں اللہ اس بندے کو، اور سرکار سے، اور کس قدر بندہ روئے۔ یاد رکھو، میں نے ایک دوست سے کہا کہ یہ رو کے مانگا کرو، تو وہ کہنے لگا قاری صاحب رونا ہوتا ہی نہیں، ہاں جی۔ تو میں نے کہا یار اتنا بھی نہیں رو سکتا کہ مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو نکل آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا جو بندہ خوف خدا کی وجہ سے روئے اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر، اب مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ گندم کا دانہ، یا یہ تو بڑا، اتنی تو ساری مکھی ہوتی ہے پوری، گندم کے دانے کا تیسرا حصہ ہو تو پھر وہ سر بنتا ہے مکھی کا، ہاں جی۔ تو مکھی کے سر کے برابر فرمایا جس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے روتے، اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی ہو اللہ کے خوف سے۔ تو حضور علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، صحابی رسول رو پڑے، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس شخص کو دیکھا نا، اپنے غلام کو دیکھا کہ یہ تو رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام فرمایا آج اگر یہاں وہ بڑے بڑے گناہ گار بھی ہوتے، بڑے بڑے گناہ گار ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس ایک رونے والے کی وجہ سے ان سب کی بھی بخشش فرما دیتا، اس ایک رونے والے کی وجہ سے ان سب کی بخشش فرما دیتا۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ ایک رو رہا ہے اور سب کی بخشش؟ فرمایا یہ اکیلا نہیں رو رہا، اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے اللہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ تو یہ رو کر مانگنا جو ہے نا، یہ طریقہ آپ اختیار کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیسا فضل فرماتا ہے۔ رو کر مانگنا ہے، اور آپ کو کچھ طریقہ میں بتاتا ہوں، شرائط ہیں جو مفسرین نے لکھی ہیں کہ اس طریقے سے مانگو، اس طریقے سے مانگو، پھر دیکھو انشاءاللہ آپ کی یہ دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ ایک پہلی جو چیز ہے وہ ہے رو کر مانگنا۔ تہجد کے وقت اٹھنا ہے، باوضو ہو کے 2 نفل 4 نفل 8 نفل 10 12 نفل پڑھ کے آپ نے پھر یہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں، آپ کی آنکھیں پرنم ہوں، آنسو جاری ہوں، اور کیا ہو یہ طریقہ جو مفسرین نے نشانیاں بتائی ہیں، طریقہ بتایا ہے، دعا کے آداب بتائے ہیں، وہ یہ ہیں سب سے پہلے آپ کی دعا میں اخلاص موجود ہو، آپ سچے دل سے دعا مانگیں۔ دوسرے نمبر پر دعا مانگتے ہوئے دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف آپ کا دھیان نہ ہو، آپ کا دل کسی اور چیز میں مصروف نہ ہو، مشغول نہ ہو، یعنی آپ ادھر دعا مانگ رہے ہیں اور دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، تو ایسا نہ ہو۔ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں دل میں بھی وہ دعا ہو، لبوں پر بھی وہ دعا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، مصلی پہ بیٹھے ہوں، باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، ہاں جی۔ اور تیسرے نمبر پر پھر ناجائز دعا نہیں مانگنی، جو ناجائز کام ہو اس کی دعا نہیں مانگنی، گناہ کا کوئی کام ہو، ہاں جی، اس کی دعا نہیں مانگنی۔ آگے چوتھے نمبر پر دعا مانگتے ہوئے اللہ کی رحمت پر کامل یقین ہو کہ آپ مانگ رہے ہیں اور اللہ عطا کرے گا،
اور آپ یہ قرآن کی آیت سامنے رکھیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. تو آپ یہ کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیجیے، یا اللہ کرم فرما. دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو، اور جسم، روح، ہر چیز حاضر ہو. ہاں جی، اور پھر اللہ سے مانگیں کامل یقین کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا 5ویں نمبر پر، اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو اس پر شکایت نہ ہو. شکایت نہ کرے کہ میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوئی، دعائیں قبول نہیں. کیونکہ جب بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا تو اس کے 3 نتیجے ضرور ہوتے ہیں. یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا پھر اس دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کوئی اور بلا ٹال دیتا ہے، کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، کوئی پریشانی ٹال دیتا ہے، اور مشکلات سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیتا ہے. یا وہ دعا قیامت کے دن جب قبول ہوگی نا تو بندہ مومن کہے گا کاش میری دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوتی. اس کا صلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. تو جب وہ صلہ ملے گا تو وہ کہے گا یا اللہ کاش میری دعائیں دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی، میری ساری دعاؤں کا اجر صلہ مجھے آج قیامت کے دن ہی عطا کیا جاتا. تو 3 نتیجے تو ضرور ہوتے ہیں. تو شکایت نہیں کرنی. ہاں جی، جب ان 5 شرائط کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسی جاری ہوں، یہ طریقہ جب بندہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے. امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے، اور ہمیں مانگنے کا صحیح طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.